अस्सलामुअलैकुम। बहुत बड़ा एक अलमिया और लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान साइंसी तहकीकी मैदान में दुनिया से बहुत पीछे है। हमने माली और इंसानी वसाइल दोनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। वजह यह है कि बुनियादी साइंसी ढांचा और महारत से हम इस वक्त बिल्कुल महरूम हैं। और ब्रेन ड्रेन भी एक बहुत बड़ा मसला है। जो हमारे यहाँ का टैलेंट है वो इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर चला गया। वजह मुल्क में गैर यकीनी सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल। ऐसे में मुल्क कैसे तरक्की करे? फिर हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें इतनी सलाहियत, इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो बेहतर मुहक्किकीन और साइंटिस्ट पैदा करे। इसकी वजह से हुनरमंद अफराद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और जो तादाद होनी चाहिए वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो साइंसी तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट ये चीज़ भी है। फिर डोमेस्टिकली हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारी इंडस्ट्रीज़ और उनके साथ जो एकेडमिया का ताल्लुक़ है वो उस तरह का नहीं है, वो रिदम, वो पेस उस तरह का नहीं है जो कि तहकीक को आगे लेकर चले। फिर इसी तहकीक के निज़ाम में मुख्तलिफ सकाफती और समाजी रवैये जो हैं ये भी बहुत बड़ी रुकावट है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर उठाकर देखें तो पाकिस्तान में दरियाफ्त और कोई भी आप समझ लें कि ईजाद जो है उसकी जो एक हुकूक मिल्कियत होते हैं उसके कवानीन भी इंतहाई कमज़ोर हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान 75 साल बाद भी उस जगह पर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उस नहीं है जिसे हम हकीकी मानों में तरक्की कहते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली साइंसी तरक्की और तहकीक के हवाले से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। इस पूरे सिस्टम को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपके तारुफ में मैं क्या कहूँ, बस इतना ही अगर मैं कहूँ कि आप निशान इम्तियाज़ भी हैं, हिलाल इम्तियाज़ भी हैं, सितारे इम्तियाज़ भी हैं, तमगा इम्तियाज़ भी हैं और यूनेस्को प्राइज़ विनर भी हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में इस निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से और वो ट्रैक फराहम करने के हवाले से जिसके ऊपर चल के हम टनल के दूसरी तरफ जो है वो उम्मीद की एक किरण देख सकते हैं। और उनके साथ ही ताहिर महमूद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मायानाज पाकिस्तानी निजाद यूरोपियन साइंटिस्ट जो कि पाकिस्तान में पिछले दौरे हुकूमत में, खान साहब के दौरे हुकूमत में आप जो है चीफ कोऑर्डिनेटर भी रहे। जो इनिशिएटिव्स खान साहब लेकर आ रहे थे वो उनको स्पेशली जो है वो नॉर्वे से पाकिस्तान बुलाया गया था और आप एडवाइज़र भी रहे हैं यूरोपियन जस्टिस कमीशन के। इसके अलावा आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रोसेस साइंस के ऊपर हैं। इन दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं कि 75 साल बाद भी हाउ मिसफॉर्चुनेट कि हम बुनियादी जो साइंसी तहकीक है और तरक्की है उस डगर से, उस रोड मैप से बहुत दूर हैं। बहुत सारे इसमें अवामिल हैं। आपने पूरी कोशिश की लेकिन मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न नहीं हो पा रहे हैं। जो टैलेंट पाकिस्तान में वो पाकिस्तान से बाहर जाके ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सलाहियत जो है उनको बरूए कार लाता है। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ अभी तक ये हमारी लीडरशिप ये नहीं समझ पाई है कि किसी भी मुल्क की असल दौलत उसकी अफरादी क़ुव्वत होती है कि किस अंदाज से तालीम दी गई और किस अंदाज से उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो तख्लीकी सलाहियतें पोशीदा कर रखी हैं, जो क्रिएटिविटी है, उनको उजागर किया गया। तो वही ममालिक तरक्की कर रहे हैं जो तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी, इनोवेशन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास तकरीबन हमारी 230 मिलियन आबादी का कोई 67% हिस्सा, 67%, वो 30 साल से कम उम्र का है। ये बहुत बड़ी दौलत है हमारे पास। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सारी जो प्रायोरिटी है, तरजीह है, वो तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा, इनोवेशन की तरफ देनी होगी ताकि ये मुल्क तेज़ी से तरक्की कर सके। और इस बात का अंदाज़ा कि क्या कुछ हो रहा है, आप देखिए कि छोटा सा मुल्क सिंगापुर, 55 लाख आबादी, यानी कराची से 1/4 आबादी, और उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 400 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं इस वक्त, जबकि पाकिस्तान की कोई 32 अरब डॉलर हैं। यही आप चीन को देख ले कि पिछले 25-30 साल में किस अंदाज से एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है। और छोटे छोटे मुल्क, वियतनाम को देख ले, छोटा सा वियतनाम है, उसकी खाली जूतों की एक्सपोर्ट इस वक्त तकरीबन 23 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान 32 अरब डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट में फंसा हुआ है।
تو آج کا زمانہ جو ہے وہ علم پر مبنی معیشت کا ہے، نالج اکانومی کا ہے، اور جب تک ہم نالج اکانومی کی طرف تیزی سے نہیں بڑھیں گے اور اپنی اس دولت کو پوری طرح سے استفادہ نہیں کریں گے، جب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ طاہر محمود صاحب، ڈاکٹر صاحب نے احاطہ کیا پورے اس مسئلے کا، نالج اکانومی کے اوپر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے، پولیٹیکل ایک عزم نہیں ہے۔ اس وقت ہماری یوتھ جو ہے وہ صرف آوے اور جاوے کے اوپر لگی ہوئی ہے، جھنڈے لے کر سڑکوں کے اوپر۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس 230 ملین کی پاپولیشن جس کا 67% جو ہے وہ بلو 30 ایج کا ہے، جو اتنا بڑا ایک کیپٹل ہے پاکستان کے پاس۔ طاہر محمود صاحب، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی میں اب سن رہا ہوں۔ جی سر، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا 230 ملین کی پاپولیشن، 67% آف دس پاپولیشن از لیس دین 30 ایئرس، اتنا بڑا ایک فورس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بغیر کسی بے سمت کے اس وقت چلی جا رہی ہے۔ جی تو آپ کا سوال تھوڑا سا مجھے کلیریفائی کر دیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو کیسے کیپٹلائز کیا جا سکتا ہے، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، اصل چیز کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ ایک دفعہ فیصلہ کریں تو پھر پالیسی میکنگ ساری صحیح بنے گی نا، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے ہو۔ نوجوانوں کو لے کر، یوتھ کو لے کر نعرے تو سب لگاتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، فرام مائکرو لیول ٹو میکرو لیول ہم مس مینجمنٹ کا شکار ہیں۔ اس کی بنیاد کافی سالوں سے آ رہی ہے اور کوئی چیز پریسائز ڈائریکشن میں نہیں جاتی۔ جتنی جو بھی ہم بناتے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں تجربے اور مشاہدے کی بنیاد کے اوپر پالیسیز، ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن بیسڈ ورک ہے، اور منسٹری کے اندر کاپی پیسٹ ہے۔ یعنی دے سی سم تھنگ ان اندر کنٹری تو کہتے ہیں اس کو یار یہ بڑا اچھا ہے پروگرام، لیکن یہ اس کے پورے پروسیس کو نہیں سمجھتے کہ اس کنٹری کا الگوریتھم یا اس کا انوائرمنٹ ایکو سسٹم کیا ہے اور ہمارا کیا ہے۔ اس طرح مختلف چیزوں میں بہت زیادہ ہمارے مس مینجمنٹ ہوئی ہے۔ ایجوکیشن سائڈ کے اوپر دیر آر گڈ پوائنٹس اینڈ دیر آر بیڈ پوائنٹس۔ پیرنٹل سائڈ کے اوپر پیرنٹس کا براٹ اپ کرنا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہم اصل میں روٹی کپڑا مکان کے چکر میں ہیں، اور جو اس روٹی کپڑے مکان کے چکر سے نکل جاتا ہے وہ بلینئر ہونے کے خواب دیکھنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر بیسیکلی اب یہ ہوا ہے کہ ہم مارل کرائسس کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایوری ویئر ان گڈ گورننس، ان پالیسی میکنگ، ان یوتھ کو کیسے قابو کرنا ہے، ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، کیونکہ ہر پالیسی انٹیگریٹڈ ہوتی ہے دوسری سوشل افیئرس کے ساتھ۔ اب ایک پالیسی بنی ہوئی ہے تو وہ آئسولیٹڈ ہو چکی ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ ابسٹرکشن آ جاتی ہیں دوسری سائڈ سے۔ یعنی کمپریہنسو نالج بیس ورک نہیں ہوا اس ملک کے اندر، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا نالج اکانومی، تو دیٹ مین نالج بیس سائڈ جو تھی وہ ہم نے ایز اے میتھڈز یوز نہیں کی، تجربے، ایکسپیرینس اور آبزرویشن بیس ورک کرتے رہے ہیں۔ اس کے اب نتائج ہیں کہ جس میں یہ ساری ڈرینیج ہو رہی ہے آپ کی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ فوری طور پہ جو ڈاکٹر زراعت ہیں وہ ڈاکٹری کے امتحان دوسرے ملکوں کے پاس کر کے تو ادھر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انجینئرز ہیں تو وہ بھی اسی طرح جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سچویشن اب چل رہی ہے، اور یہ آگے بڑھے گی اگلے 5 سال unless we do something now۔ جی اب دیکھیں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو چکا ہے ہمارا، ان 70 ایئرز ہمیں منزل نہیں نظر آ رہی، اور اب ڈسپوائنٹمنٹ، مایوسی اس حد تک ہے کہ اسٹوڈنٹ جو جاتا ہے وہ کہتا ہے اتنی فیسیں دوں گا، پھر میں اتنے مراحل سے گزروں گا، اس کے بعد اس کی کوشش ہے کہ میں ڈگری لوں، ڈگری لینے کے بعد وہ سی وی تیار کرے، کسی طریقے سے اسے باہر کہیں جاب مل جائے۔ تو یہ ٹرینڈ ہے ابھی جو چل رہا، تو اٹ ول کنٹینیو فار سم ٹائم انٹل وی پرووائڈ آور اسٹوڈنٹس جو پروفیشنل ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں، ان کو مختلف لیول کے اوپر پریکٹسز میں انوالو کرنا، انکریج کرنا، انسینٹیو کریٹ کرنا، انڈسٹری کی طرف ان کو یعنی انٹیگریٹ کرنا۔ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ ہم بہت زیادہ، گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں وہاں پہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو
میں رکھتا ہوں یہ سوال ذرا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. اول تو ہماری یہاں پالیسیز ہیں نہیں اس حوالے سے, اور جو ہیں بھی تو وہ انکنسسٹنٹ ہیں, اس میں ایک کنٹینیوٹی نہیں ہے. ہر حکومت آتی ہے وہ اپنی الگ پالیسیز لے کر آتی ہے, تو لانگ ٹرم کے اوپر کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے. برین ڈرین کا مسئلہ بہت سیور مسئلہ ہے. اتنا سب کچھ پڑھ کے اور باہر جا کے اگر کوئی وطن کی محبت میں واپس آتا بھی ہے تو یہاں پر ہمارے یہاں بیوروکریسی اس کا کیا حشر کرتی ہے سر؟ بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے لیڈرشپ سے. اٹ ہیز ٹو بی بوتھ ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ. اب آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ جس کا میں نے سنگاپور کا ذکر کیا کہ اتنی تیزی سے ترقی کری, لی کوان یو. کیا وجہ ہے کہ چائنا نے اتنی تیزی سے ترقی کری, ڈینگ. کیا وجہ ہے کہ کوریا نے ترقی کری, جنرل پارک. یہ لوگ ویژنری لوگ تھے جنہوں نے ایک علم پر مبنی معیشت کی طرف زور دیا. قدرتی وسائل کی اہمیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی 60% ایکسپورٹس جو ہیں وہ لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں, جبکہ دنیا میں ٹیکسٹائلز کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. جو سارا کھیل ہے وہ ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹس کا ہے, جس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے, ویکسینز ہیں, فارماسیوٹیکلز ہیں, انجینئرنگ گڈز ہیں, کمپیوٹر سائنس ہے, الیکٹرانکس ہے. یہ سارے جو ہے نا مٹیریلز ہیں, نیو مٹیریلز ہیں. اس میں پاکستان کی آپ دیکھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے جو آپ کی جو مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ. تو آپ کو اپنا راستہ بدلنا پڑے گا. آپ کو ایک ویژنری, آنیسٹ اور کمیٹڈ گورنمنٹ چاہیے جو سمجھتی ہو کہ آج کی دنیا کہاں چلی گئی ہے. جیسے ڈاکٹر طاہر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو پھر ہمیں لنکیجز پیدا کرنی پڑیں گی اپنے صنعت کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ, تاکہ جو کچھ ہم کریں اس کا امپیکٹ عام آدمی کی زندگی کے اوپر ہو. تو ہمارے ڈائریکشنز پچھلے 70 سال سے غلط رہے ہیں. لیکن سر ڈاکٹر صاحب یہ پھر لیڈرشپ ہم کہاں سے لے کر آئیں گے, یہ فرشتے ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ موجودہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ تو بہت کمپرومائزڈ ہے. ہم ہمیشہ ہمارے جو ہمارے سمجھ لیں کہ ریاستی مفادات ہیں ان پہ اپنے سیاسی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. یہ چیز رکے گی نہیں پاکستان میں. اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے ہمارا پورے نظام کا. جی یہ لیڈرشپ آپ کے ہاں بہت اچھے افراد, سمجھدار افراد موجود ہیں, لیکن آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتا. آپ کا پارلیمنٹری نظام ایسا ہے کہ پہلے آپ 15-20 کروڑ روپے خرچ کریں تو پھر پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں, جو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آپ نے محدود کر دیا ہے. آپ کے ہاں ڈیموکریسی, جمہوریت ایک مذاق بنی ہوئی ہے. آپ نے پاور جو ہے گراس روٹ تک ٹرانسفر نہیں کیا. لوکل باڈی الیکشنز کراتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں. جو کرپٹ منسٹرز ہیں وہ پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ میں ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہو. تو ڈیموکریسی آپ کے ہاں ہے ہی نہیں. دراصل یہ ہم نے ایک مذاق بنا رکھا ہے. آپ صحیح معنوں میں ایک ایسی حکومت آپ کو چاہیے جہاں قابل لوگ ہوں. آپ زیادہ دور نہیں, آپ ایران کی طرف دیکھ لیجئے. ایران میں 75% جو ان کی مجلس ہے, جو پارلیمنٹ ہے, اس میں سارے پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز اور انجینئرز کے ڈگری ہولڈرز ہیں. آسٹریا کی طرف دیکھیں, انہوں نے اپنا منسٹر آف سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا ہے. کوریا کی طرف دیکھیں, انہوں نے اپنے منسٹر آف ہائر ایجوکیشن کو ڈیپٹی پرائم منسٹر کا درجہ دے دیا. یہ ممالک سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا اپنی اصل دولت, جیسے میں نے کہا. اور یہ صرف ہائر ایجوکیشن اور سائنس کافی نہیں ہے, اسکول لیول سے آپ کو پورا معاملہ ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ نے ناروے کا ذکر کیا, دیکھیں ناروے میں کتنی کریٹیوٹی ہے. شروع سے وہ بچوں کو کس طرح انداز سے ٹرین کرتے ہیں اور صنعت کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. تو یہ راستے جو ہے ہمیں معلوم ہے کس طرح اختیار کرنا ہے, لیکن آپ کی کمیٹڈ, نالجبل اور ایسی لیڈرشپ جو جانتی ہو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہمیں کیا بڑھنا ہے. ڈاکٹر طاہر محمود, رانگ ایٹ ویری بگننگ. بات یہ کہ جب 15-20 کروڑ خرچ کر کے الیکشن لڑنے والا, پارلیمنٹ میں جانے والا, وہ کیا خدمت کرے گا؟ وہ تو پہلے اپنا نقصان جو ہے وہ منافع سمیت نکالنے کی کوشش کرے گا, پھر چاہے وہ کسی بھی پالیسی کے ذریعے ہو. نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ پوری جو ڈیولپڈ اکانومیز ہے وہاں پر رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, یہ بات ہوئی. پاکستان میں تو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں جو میڈیکل ڈاکٹر ہے اس کو آئل منسٹر لگا دیا گیا, پیٹرولیم منسٹر لگا دیا گیا. جو ذاتی ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والا بندہ ہے اس کو ہم نے ریلوے منسٹر لگا دیا. تو میرٹ کا تو قتل عام ہے پاکستان میں. جی بس یہ ایک ہمارے فیصلے ہیں جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. تو اس کو یدی
پروو کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ آرگومنٹ دیے جائیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی وضاحت دی کہ ڈیموکریسی ایک مذاق بنا ہوا ہے. لیکن چلیں دوسری سائڈ کے اوپر آ جائے تو ہمیں کیا پروف چاہیے؟ پروف وہ ریزلٹس ہیں جو معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج جس لیول کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں، ہماری اکنامک انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں اور ہمارا انداز دیکھ لیں، ایڈمنسٹریٹو بھی، گورننس کا بھی، جو بھی ہے. اس کے بعد ہمارا ایجوکیشنل سسٹم دیکھ لیں، بچوں کے اندر ایک انریسٹ ہے، یعنی دے آر ناٹ اسٹڈینگ ٹو گیٹ دا نالج. ان کو ڈگری چاہیے اور ان کو جاب چاہیے جی، دے کوڈ ارن منی. ہر سائڈ کے اوپر یہی ٹرینڈ ہے کہ ہر شخص دوسرے کی جیب سے کچھ نکالنا چاہتا ہے. یہ ایک معاملہ ایسا غلط ہو چکا ہے اس معاشرے کے اندر. میں نے عرض کی کہ ہم مارل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں اور چلے گئے ہوئے ہیں. بلکہ میں تو مایوسی، میں کہتا ہوں کفر ہے جی. اور آئی ہیو اے ہوپ کہ دیر ول بی پیپل، دیر ول بی ڈیز کہ یہ وطن عزیز جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، اتنی جانیں دی ہے جی، وردی والوں نے بھی، دوسروں نے بھی، جو بھی شخص ہے. دیکھیں کنٹریبیوشن کی طرف دیکھیں تو ہم نے اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے بعد اگر حاصل یہی کرنا ہے تو ایبسولوٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکمت کی دنیا سے بالکل باہر ہیں. جہاں عقل، حکمت تو بہت اعلیٰ لیول ہے، جہاں عقل استعمال ہوتی ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ایبسنٹ مائنڈ ہو چکے ہیں. وی آر ان اے سلیپنگ ورلڈ. تو یہ جو پرسنل انٹرسٹ کا معاملہ چل چکا ہے اس دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ وطن عزیز کے اندر، کہ ذاتی مفادات کے اوپر ہم ایکسٹریم لیول کے اوپر جا رہے اور ہم نیشنل انٹرسٹ کو نہیں سمجھ رہے. ہم اس قوم کو ایک خاندان نہیں سمجھ رہے. یہ ایک فیملی ہوتی ہے. دیکھیں جی، یہ جتنا ہے پاکستان، یہ ایک خاندان ہے. تو خاندان کے اندر مسائل بھی ہوتے ہیں، کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ تماشا بن کے پوری دنیا کو دکھائیں. اور سر باہر بیٹھ کے اور یہ بے بسی کتنی محسوس کرتے ہیں جب پاکستان کے لیے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں آپ باہر بیٹھ کر؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یقین کیجئے اب تو میرا حال ہے اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ اب ٹی وی لگانا انہوں نے بند کر دی ہے. دے آر فیڈ اپ ہے جی. ان کو کچھ امیدیں تھیں اور یہ جو اب دور آیا ہے اس کے بعد تو شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ انویسٹمنٹس تو بالکل ان سے دیکھیں چھوٹے موٹے انویسٹمنٹ کرتے تھے تو ایز اے کلیکٹیو انویسٹمنٹ وہ کافی بڑی ہو جاتی تھی. تو اب تو کوئی آدمی جو ہے نا وہ اس طرف نہیں آ رہا اور ان کی امیدیں جو وابستہ تھی پاکستان کے ساتھ وہ بھی نیچے جا رہی ہیں. بہرحال مایوسی گناہ ہے. پھر بھی آپ نے جیسے کہا اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان، آپ کی طرف آتا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں ملک کے موجودہ نظام کی، تعلیمی نظام کی، جو کہ اس وقت اگر آپ بیوروکریسی کے حوالے سے بات کر لیں تو سی ایس ایس کا جو ایگزام ہے وہ صرف انگلش میں لیا جاتا ہے. اس کے اوپر بہت ساری، کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جناب اس کو اردو میں بھی ہونا چاہیے، اور جو پینلسٹ تھے ان کا اصرار تھا اس کے اوپر کہ اس کو اردو میں بھی ہونا چاہیے. انڈیا میں یہ چیز ہوئی اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس نکلے، کیونکہ مقابلہ زبان کا نہیں، مقابلہ علم و دانش کا ہے. اس طریقے سے آپ جو پوٹینشل اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں، باہر لا سکتے ہیں. لیکن جس ہائی ٹیک دور کی اور اسپیشلی جس نالج اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں اگر چیٹ جی ٹی پی کی اگر بات کی جائے، اس میں اگر گوگل کی بات کی جائے، تو نوم چومسکی جو ہے وہ چیٹ جی ٹی پی کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ ہائی ٹیک پلیجرزم کی بدترین مثال ہے. اب ہمیں بتائیے کہ بیلنس کہاں پہ ہوگا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. دراصل کچھ بنیادی ستون ہوتے ہیں کسی ملک کی کامیابی کے، جس میں سب سے اہم ستون ہوتا ہے انصاف. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا اور جس میں کرپٹ لیڈرز آ کے لوٹیں گے اور پھر پیسے سارے ملک کے باہر لے جائیں گے، اور غریب کے لیے انصاف اور امیر کے لیے انصاف اور، تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کے ہاں انصاف کا نظام جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے. اور یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے پاکستان میں سیاست کے اوپر تو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ سب آپ کے سامنے ہے. دوسرا جو ہے آپ کا ٹیکسیشن کا نظام. آپ ہر سال کماتے ہیں تقریباً 6,500 ارب، تقریباً 6.5 ٹریلین، 6,500 ارب، اور خرچ کرتے ہیں 9,500 ارب. تو 3,000 ارب ہر سال آپ کے پاس جو خرچہ ہے وہ زیادہ ہے اس سے جو آپ کی کمائی ہے. اور یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ یہ بھاگے بھاگے پھرتے ہم بھیک کا پیالہ لیے ہوئے، اور ہم اس سے لون مل جائے، اس سے لون مل جائے، سود پہ وہ لون ملتے ہیں، اور آپ زیادہ کنویں کے اندر زیادہ دھستے جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں
کیونکہ جتنی آپ کی چادر ہے اتنے پہ آپ کو پاؤں پھیلانا چاہیے. تو آپ کا جو ٹیکسیشن کا نظام ہے یہ نہایت ناقص ہے. آپ جو 2,500 ارب روپے کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں امیر لوگوں کو, اور غریب بیچارے پریشان ہیں. تو یہ دو جو چیزیں ہیں ان کو آپ کو صحیح کرنا ہے. سب سے پہلے انصاف کے نظام کو, اور دوسرے آپ کے ٹیکسیشن کے نظام کو, تاکہ جو لوگ ٹیکس تو ہی آپ پھر اس پیسہ آپ کے پاس بچ سکتا ہے پھر, تاکہ آپ تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کی طرف لگائیں اور آپ آگے بڑھیں. لیکن اس کے لیے جیسے میں نے کہا ایک لیڈرشپ, آنیسٹ, جو ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہو, جو سمجھتی ہو کہ دنیا کہاں چلی گئی ہے اور کیا کچھ کرنا ہے. یہی راستہ ہے ترقی کا, اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک. ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈاکٹر طاہر محمود صاحب دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پورے اس سسٹم کو کہا جا سکتا ہے اور پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے, کیونکہ وہی اس وقت ڈرائیو کرتے ہیں ساری چیزوں کو. ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ایک بار پھر آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, اور طاہر محمود صاحب اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ دونوں شخصیات جو ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عطاء آپ کی طرف آتا ہوں. پچھلی حکومت میں, خان صاحب کی حکومت میں آپ سابق چیئرمین ٹاسک فورس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ کہاں تک معاملات جو ہیں وہ بہتری کی جانب آگے چل رہے تھے, کیا کیا آپ لوگ چیز کرنے جا رہے تھے, اور اب ان کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے؟ جی شکریہ. دراصل بہت سارے پروگرامز شروع کیے گئے, اور جس میں ایک مثال میں دیتا ہوں, پاکستان آسٹرین یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنس اینڈ انجینئرنگ, یہ اسلام آباد سے کوئی 50 میل دور ہری پور میں قائم ہو چکی ہے, اور اس میں 8 غیر ملکی یونیورسٹیز, 3 آسٹریا سے اور 5 چائنا سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور وہ پھر ڈول ڈگریز دیں گی, اپنی ڈگریز دیں گی. اسی طرح کی ایک اور یونیورسٹی سیالکوٹ, سمریال جگہ ہے سیالکوٹ کے باہر, وہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور یہ بھی اسی طریقے سے جو نئے برانچز ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آف سائنس انجینئرنگ, جس کے اندر مصنوعی ذہانت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی ہے, منرلز, معدنیات کے اوپر ایکسٹریکشن اینڈ پروسیسنگ ہے. اس کے اوپر ان یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ زور جو ہے وہ کمرشل پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پر ہے. تو جو ٹیکنالوجی پارک ہے وہ اس کا دل ہے ان یونیورسٹیز کا, اور اس میں پھر نئے پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ اور کمرشلائزیشن پہ, جس میں آسٹرین انڈسٹری, چائنیز انڈسٹری اور پاکستانی انڈسٹری مل کر کام کر رہے ہیں اکیڈیمیا کے ساتھ. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے, اور اس طرح کے 20 پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں تاکہ ہم ایک علم پر مبنی معیشت, ایک نالج اکانومی کی طرف تیزی سے بڑھ سکیں. لیکن یہ 2-3-4 سال میں نہیں ہو سکتا, یہ کنسسٹنٹلی کم از کم 10-15 سال کنٹینیوس ایفرٹ ہو, جب اس کا آپ کو امپیکٹ صحیح معنوں میں دکھائی دے گا. تو یہ ضروری ہے کہ یہ ایفرٹ کنٹینیو کی جائے. ٹھیک. طاہر محمود صاحب, آپ کا میرے خیال سے کیمرہ جو ہے بہت زیادہ ہل رہا ہے, آپ ایک جگہ ذرا فریز کر دیں تو ہمیں زیادہ بہتر ہوگا. یہ طاہر محمود صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ بھی یہاں پر ایڈوائزر رہے یورپین جسٹس کمیشن, اور اس کے بعد چیف کوارڈینیٹر رہے. خان صاحب جو انیشیٹوز لینے جا رہے تھے اور 20 کے قریب غالباً وہ تھے, تو وہ صورتحال کہاں تک آگے بڑھی تھی, اور اس کے بعد اب کیا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ طاہر صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہمارا رابطہ غالباً ان کے منقطع ہوا. جب وہ آئیں گے لائن پہ تو ان سے دوبارہ ہم اس حوالے سے جاننا چاہیں گے. بہرحال ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عطاء الرحمان, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس اس پہ, کیونکہ پہلے بھی میں نے نالج اکانومی کی آپ بات کر رہے تھے اور آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ بات کر رہے تھے, لیکن نوم چومسکی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپیشلی چیٹ جی ٹی پی کے حوالے سے, کیونکہ اب اس وقت بہت زیادہ رجحان جو ہے اس طرف جا رہا ہے کہ یہ کتابوں سے دوری کا ایک نسخہ آ گیا ہے, اس سے آپ کتاب سے پڑھنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور دوسرا یہ ایک ہائی ٹیک پلیجرزم ہے. سر, کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نوم چومسکی جو ہیں کہ اس سے آپ آسانی سے اس کے 1000-2000 الفاظ کا ایسے آسانی سے لکھوا سکتے ہیں, لیکن اب اس کے خلاف بھی ٹولز آ گئے ہیں جس سے یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کسی انسان نے نہیں لکھا بلکہ کمپیوٹر نے لکھا ہے, جس میں ایک ٹول کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی 0 ہے وہ. اچھا. اور وہ اگر آپ استعمال کریں تو وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے,
اور اس کے اور بھی ٹولز آتے جا رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک چاقو کی طرح ہوتی ہے, اس کے صحیح استعمال بھی ہوتے ہیں اور برے استعمال بھی ہوتے ہیں. تو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ بہت سارے پازیٹیو امپیکٹ بھی اس کا یقیناً ہوگا اور ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ بہت سارے میدانوں میں دیکھتے ہیں, میں خود کئی سینٹرز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے قائم کر رہا ہوں. ایک پاکستان آسٹرین یونیورسٹی میں قائم ہو چکا ہے, ایک کراچی میں قائم ہو رہا ہے, اور دوسرے بھی ملک کے مختلف علاقوں میں, تاکہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو مختلف میدانوں میں, جس میں صنعت ہے, زراعت ہے, طب کا میدان ہے, ان میں استعمال کر سکیں. اور اس کے استعمال بڑھتے جائیں گے, اور بین الاقوامی طور پہ بہت زبردست ڈیمانڈ ہے ٹرین لوگوں کی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ٹرینڈ ہیں. تو یہ جو نئی اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, اس میں پاکستان کو تیزی سے آگے بڑھنا ہے, کہ ان میں بہت مواقع ہیں. کنزی کی گلوبل رپورٹ تھی کہ ایک خالی مصنوعی ذہانت کے میدان کے اندر کوئی 1,600 ارب ڈالر کا اس کا امپیکٹ ہوگا سن 2025 کے اندر. اچھا, تو 1.6 ٹریلین ڈالرز کا امپیکٹ ہوگا خالی اس کے اندر. تو اس طرح کے بہت بڑے بڑے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. اسی طریقے کے مواقع جو ہیں معدنیات کی آئسولیشن کے لیے ہیں, ایڈوانسڈ ایگریکلچر کے اندر ہیں, نیکسٹ جنریشن جینومکس ہیں. تو ہمیں کل کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, تاکہ جو نئی ابھرتے میدان ہیں ان کے اندر ہم کیچ اپ کر سکیں اور لیڈ کر سکیں. اور یہی فوکس رہا ہے ہمارے پروگرامز کا. ٹھیک ہے طاہر محمود صاحب, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو غالباً آپ کا جو لنک ہے اس وقت میوٹ پہ ہے, آپ اس کو ان میوٹ کیجئے. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. ٹھیک, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ یہاں پر اسپیشلی خان صاحب نے آپ کو بلوایا تھا اور آپ چیف کوارڈینیٹر تھے, جو کچھ ناروے کی گورنمنٹ کے ساتھ اور یہاں پر کچھ انیشیٹوز خان صاحب نے لیے تھے. ایٹ پریزنٹ ان کا کیا اسٹیٹس ہے, کتنا اس کے اوپر کام ہوا تھا؟ اس میں 20 انیشیٹیوز تھے, اور 20 انیشیٹیوز ونڈرفل انیشیٹیوز تھے جو سٹارٹ کیے تھے. اور اس میں ایگزیم بینک ایک انیشیٹیو تھا جو 13 سال سے ہم نہیں بنا سکے تھے, یعنی ایکسپورٹ کریڈٹ فیسلٹی کریٹ کرنی. بالکل. تو ان کے پاس 90 ملین کی اکویٹی تھی. تو اللہ کے فضل سے اس کے ایکٹ کو میں نے ریویو کروا کر ان کی خان صاحب کی کیبنٹ سے پاس کروا دیا تھا. تو وہ جو نیکسٹ گورنمنٹ آئی تو اس نے اس انیشیٹیو کو سٹیمپ کیا پارلیمنٹ میں, اور وہ آج آپ کا ایگزیم بینک بنا ہوا ہے. دیکھیں تسلسل چاہیے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی that's the point کہ کنٹینیوشن حکومت کوئی بھی ہو, جو پالیسیز ملک کے وسیع تر مفاد میں ہیں ان کی کنٹینیوشن رہنی چاہیے. جی, اس کے علاوہ جو تھا ہم نے اپرینٹسشپ رکھی تھی اسٹوڈنٹس کی پریکٹسز کی, جنہوں نے ڈگریز کی ہوئی ہیں, وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھے, جن کے لیے ہم نے اپنا بجٹ پریپیئر کر لیا ہوا تھا کہ ان کو ہم ایک منیمم ویج کے اوپر رکھ کر, تاکہ یہ صرف ٹریننگ کریں. پھر اس کے بعد ایک انیشیٹو یہ بھی تھا کہ ہم نے فیملیز کی انکم کو بڑھانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انفلیشن بڑھے گی تو اب اس انفلیشن میں ہماری مین میڈ انفلیشن پاکستان میں بہت زیادہ انوالوڈ ہے, جس کے لیے ہمارے پاس پراپر ٹول نہیں تھے. تو باقی جو انفلیشن تھی جو چین سپلائی کی, اس کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے تھے آسانی سے, کیونکہ بہت کموڈیٹیز انٹرنیشنل تھیں. تو اس میں یہ سوچا تھا کہ ہم نے ہر فیملی کی انکم کو بڑھانا ہے. تو ہر جو اسٹوڈنٹ تقریباً 2 لاکھ اسٹوڈنٹس کو موٹر بائک ٹیکسی چلانے کے لیے دینے تھے, تاکہ جب وہ یونیورسٹی میں رہیں, بجائے اس کے کہ ایک آدمی ٹیکسی لے اور اس میں ایک ہی آدمی سفر کر رہا ہے, تو فیول کا بھی ہماری کنزپشن ہونی تھی اس سے زیادہ. تو اس لیے ہم نے موٹر بائک ان کو فری آف انٹرسٹ یعنی بینکنگ سسٹم سے لے کر دینے تھے, گورنمنٹ نے گارنٹی کرنے تھے. ظاہر ہے کہ زیادہ آکیوپنسی سے آپ کے جو اس وقت آئل بل ہے اس کے اوپر بھی فرق پڑتا, زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اس پہ سفر کرتے. بٹ طاہر محمود صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ سب سے بڑا پاکستان کا جو مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ غربت نہیں ہے بلکہ ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں پاکستان میں. ہماری یہاں جو مردم شماری ہے, کراچی جیسا شہر جو کہ تقریباً 2.25 سے 3 کروڑ کا شہر ہے, اور اس کو سینسس میں 1 کروڑ 60 لاکھ گنا جاتا ہے. تو انڈاکیومنٹڈ اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کوئی ایسی جادو کی چھڑی, کوئی ایسا میتھڈ, کوئی ایسی چیز کہ ہم پاکستان کے وسائل کو استعمال جو کرتے ہیں لوگ, کیونکہ اگر آپ ڈاکیومنٹ کر دیں گے اکانومی کو تو آپ کے ٹیکسز کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے. اس وقت تو ہم 17% GST which is very regressive tax ہر کسی کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں.
ٹیکسیشن سے بڑھ کے ہمارا جو اس وقت انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ کہیں کسی طریقے سے فائنینشیل انکلوژن ہو جائے. اس کے اوپر کیا سوچ ہے آپ کی طاہر صاحب؟ جی اس میں اس وقت جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ صرف انڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے یہ صرف ہمارے نہیں ہے، بڑے ملکوں میں ہے، تو اس کو بتدریج ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ کیسے ڈاکومنٹڈ کرنی ہے، اور اس کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کا سلسلہ ایک ہم نے شروع کرنا تھا سٹیپ بائی سٹیپ، کہ ہر چیز جو اپنے سورس سے پیدا ہوتی ہے وہ وہیں سے آئیڈینٹیفائی ہو. اس سے پہلے کہ وہ را میٹیریلز جو آئے ہیں یعنی ان کے سورس کے اوپر ہم نے جانا ہے. تو اس میں جو امپورٹس والے پروڈکٹس تھے یا آپ کہہ لیں کموڈیٹیز تھی وہ تو آسانی تھی ان سے کرنا، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم انڈاکومنٹڈ پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر ہی اور وہ چل رہی ہیں، وہ پروڈکٹس آپ کے پاس ہے جس کے اوپر نہ کچھ سیل ٹیکس ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو ان کو ہم نے یہ سوچا تھا کہ بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ اکانومی ڈسٹرب نہ ہو اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو سائیڈ کے اوپر جائیں یا سسٹین رہیں، کیونکہ کووڈ کے بعد نیکسٹ یہ فیز تھا جس میں چین سپلائی دنیا کی خراب ہوئی تھی. تو اس میں یوکرین وار کا بھی سلسلہ شروع تھا، تو اس میں بہت ایک کیئرفل محتاط رویے کی ضرورت تھی، خاص طور پہ اکنامک انڈیکیٹرز کو ہولڈ رکھنے کی. تو یعنی اس کے اوپر آپ کے سوال کے اوپر کہ ہم بیلنسڈ وے سے اس کو بتدریج لے کے جانا چاہتے تھے، جس کے اوپر ہمارے وہ جو ایف بی آر کے ڈاکٹر صاحب تھے، میرے ذہن میں نام نکل گیا، اشفاق صاحب، اور کافی ہماری ڈیٹیلڈ میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ کیسے ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے. ایون ہم نے میڈیسن اور ڈاکٹرز کو، پیشنٹ کے ریکارڈز کو، اور یہ سارا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر عطا آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ ہم کووڈ کے حوالے سے جو پاکستان میں ویکسینیشن ہوئی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 67 to 87 اور 80% پاکستانی جو ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہیں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں. تو یہ تمام وہ لوگ جو کہ قومی شناختی کارڈ رکھتے ہیں، تو نادرہ کے پاس قومی شناختی کارڈ نمبر ہے اور یہ ایک سورس ہو سکتا تھا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے. پھر اسپیشلی 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ پروونشل ڈومین آ گئے، تو صوبائی حکومتوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وسائل خرچ کیے جائیں. ان دونوں پہ میں کامنٹ چاہوں گا ڈاکٹر عطا آپ کا. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. بات یہ ہے کہ جو کووڈ کے اندر جس انداز سے اس کو ٹیکل کیا گیا، دنیا کے ٹاپ ممالک میں ہیں ہم. پاکستان جس انداز سے ہم نے کنٹرول کیا، جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اپروچ ہم نے اڈاپٹ کری اور اس کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کیا پاکستان میں، تو وہ ایک مثال ہے دنیا بھر کے لیے کہ کس طرح ایک مقابلتاً غریب ممالک امریکہ اور یورپین ممالک کے مقابلے میں کہیں بہتر طریقے سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا. Even our neighborhood as compared to even our neighborhood آپ دیکھیں کہ آپ انڈیا میں کیا حال ہوا، آپ امریکہ میں کیا حال ہوا، آپ یورپ کے اندر کیا حال ہوا. اور ہمارا جو اسمارٹ اتفاق سے میں چیئرمین تھا جو کووڈ کا جو ٹاسک فورس تھا جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا بنایا گیا تھا، تو اس کے تحت میں بھی ایڈوائز دیتا رہا کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے بہت اچھی پالیسی ہے، کیونکہ آپ لمیٹڈ طریقے سے آپ ریلیز کر رہے تھے کووڈ کو تاکہ آپ کے پاس ہاسپٹلز پہ بھی برڈن نہ پڑے زیادہ اور آپ کے پاس امیونٹی بھی ساتھ کے ساتھ ڈیولپ ہوتی جائے. تو یہ ایک مثال ہے کہ کس انداز سے اگر صحیح طریقے سے آرگنائز طریقے سے سوچ سمجھ کے چلا جائے تو وی کین ڈو فار بیٹر دین مینی آف دی سو کالڈ ایڈوانسڈ یورپین کنٹریز. پاکستان کے اندر بہت مواقع ہیں، آپ کا ملک میں زرخیز ہے، اللہ تعالیٰ نے سب چیز دے رکھی ہے. آپ 2-3 ایریاز پکڑ لیں، مثال کے طور پر معدنیات دیکھ لیں، بلوچستان بھرا ہوا ہے ریئر ایلیمنٹس سے اور دوسرے معدنیات سے، اور کے پی کے اندر بھی موجود ہیں. ان کو ہم خود آئسولیٹ کریں اور ان کو ایکسپورٹ کریں تو بہت کچھ آپ کما سکتے ہیں اس سے. زراعت کے اندر آپ ایڈوانس، آپ کی ییلڈز بہت کم ہیں، زیادہ انپٹس نہیں چاہیے، تھوڑی سی تعلیم چاہیے، تو ایگریکلچرل آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ 3 سے 4 گنا یعنی بڑھ سر سکتی دیر ہے. از اے ول دیر از اے وے. اگر ہم مزمم ایک عزم کر لیں اور ہماری سیاسی اشرافیہ، پولیٹیکل ایلیٹ اور پھر ہماری بیوروکریسی کہ ہم کو اس ملک کو کن لائنز کے اوپر آگے لے کر چلنا ہے تو ہر چیز ممکن ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب اور محمود صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.